बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैंने कल से एक टॉपिक जो लिया है उसमें ये था कि औरत कुरान की नज़र में, उसमें हमने देखा कि औरत को जो दौर जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था और फिर लड़कियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, और फिर बाप जब बेटी पैदा होती तो वो उससे लोगों से छुपता फिरता था और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने औरतों को उस जगह से निकाल कर इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा सारी चीज़ें अता की। अब यहाँ पर हम आज ये टॉपिक देखेंगे कि क्या बंदगी के हक़ में औरत की जो हैसियत है क्या वो मर्द के बराबर है या नहीं है। यानी अगर औरत बंदगी करती है, अल्लाह ताला की इबादत करती है, बंदगी करती है, तो क्या उसमें मर्द के बराबर ही अजर मिलेगा या उसके अजर में कमी की जाएगी। तो इसके बारे में एक बहुत ही प्यारी आयत अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में उतारी है, जो कि आयत नंबर 35 है। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्द, वल मुमिनात, और मोमिन औरतें, वल कानितीन, और फरमाबरदार मर्द, वल कानितात, और फरमाबरदार औरतें, वल सादिकीन, और रास्तबाज मर्द, वस्सादिक़ात, और रास्तबाज औरतें, वस्साबिरीन, और सब्र करने वाले मर्द, वस्साबिरात, और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशियीन, और खुशू करने वाले मर्द, और वल खाशियात, और खुशू करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन, और सदका देने वाले मर्द, और मुतसद्दिक़ात, और सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीना, और रोज़ेदार मर्द, और वस्साइमात, और रोज़ेदार औरतें, यानी रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम, और हिफाजत करने वाले मर्द और फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, वल हाफिज़ात, और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, और ज़िक्र करने वाले मर्द अल्लाह का कसरत से। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्ज़ाकिरात, और ज़िक्र करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु, अल्लाह का वादा है उनके लिए, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला के पास इसका बेहतरीन अजर है। तो ये आयत में आप देखिए अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ को खोल कर बयान किया कि जो मुसलमान मर्द हैं, जो मुसलमान औरतें हैं, जो मोमिन मर्द हैं, जो मोमिन औरतें हैं, और जो फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें हैं, जो अल्लाह ताला की इताअत करने वाले, जो मुती हैं उनके बारे में, और जो रास्तबाज हैं, जो सदका करने वाले हैं, और जो सब्र करने वाले और सब्र करने वालियाँ जो हैं, और फिर उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरत दोनों का अल्लाह ताला ने जगह जगह पर जिक्र करते हुए फरमाया कि ये जो औरतें हैं, ये जो मर्द हैं, इनको अल्लाह ताला क्या है, वादा करता है कि अल्लाह ताला उनको क्या है, बेहतरीन मग़फ़िरत भी उनको देगा और उसका अजर भी देगा। तो इस आयत में तो हमको ये बात समझ में आई। लेकिन जो असल इस्लामी माशरे में जो ईमान लाने वाला मर्द है, जो ईमान लाने वाली औरतें हैं, वो ऐसे ही इस्लाम लाकर या ईमान लाकर छोड़ नहीं देते। कई मुसलमान औरतें इसका शिकार हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम में ये काम नहीं है, हमें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। जो ईमान लाता है वो कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है कि अल्लाह और उसके रसूल कुरान और हदीस में जो बात हमें बताई और सिखाई गई है वही सीधा और सही रास्ता है, और उसी की पैरवी करने से हमें कामयाबी, सक्सेस और अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल हो सकती है। जिस चीज़ को अल्लाह और रसूल ने गलत बता दिया तो वो उसी पर भरोसा करता है कि अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अगर गलत कहा है तो इसी में भलाई है। हम देख सकते हैं कि कई ऐसे मामलात हैं जैसे कि वो जिनाकारी से बचता है, बुराइयों से बचता है, गंदगी से बचता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह ताला ने उसे रोका है। अब आप देखिए, जब औरतें नंगा होना शुरू किया, जब औरतों ने अपने कपड़े उतार दिए, जब औरतों ने आज़ादी के नाम पर नंगे घूमना शुरू कर दिया, तो आप देखिए कि जिना कितना आम है, कितनी तलाक़ें हो रही हैं। इस्लाम का जो मुआशरा है वो किस तरीके से पनप रहा है। जब इस्लाम था
تو بہت ساری برائیاں کم ہوتی تھی، چوری کم ہوتی تھی، زنا کم ہوتا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اگر میں نے غلطی کی تو مجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی مجھے سزا ملے گی۔ اور وہ قناعت اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے کے کیا ہے وہ مطیع بن جاتے تھے، اور اس کے بغیر پھر کوئی اسلام بھی قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان بھی کیا ہے کہ ذاق طعام الایمان، ایمان کی جو لذت ہے، من رضا باللہ ربن، وہ جو راضی کہ اللہ اس کا رب ہے اور اللہ اس کا رب اللہ ہی ہے، اور وہ ربن و بالاسلام دینن، اور اسلام ہی اس کا دین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کیا ہے رسول ہیں۔ تو یہ جب انسان اپنی جو لذت ہے ایمان میں اللہ پر اور رسول پر جب اپنی ساری چیزوں کو رکھ کر اسلام کو جب قبول کرتا ہے، تبھی اس کو کیا ہے اس کے ایمان میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یؤمن لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تبعا لما جئت به، اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان، یعنی وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے مطابق لائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روکا ہے وہاں رک جائے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر وہ کام کریں اور وہ اس سے حکم کی تابع۔ یعنی حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے وہ جب تک اس کے تابع نہیں ہو جاتے تب تک کیا ہے پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلامی معاشرے کے جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں ہوتی ہیں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ عمل میں اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ایمانداری کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے حقوق کو بہتر جانتے ہیں، اور پھر وہ سارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معاملات جو بھی وہ اپنے معاملات کرتے ہیں، یعنی اپنی گفتار میں بھی سچے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں بھی وہ کھرے ہوتے ہیں، اور جب جھوٹ، فریب، بددیانت داری اور دغا بازی ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی، اور ان کی زبان وہی بولتی ہے جو ان کا رب کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی ان کے سامنے پیش آتی ہیں، جو خطرات بھی درپیش ہوتے ہیں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور جو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان کی پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اگر دین کے معاملے میں کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اسے دین کو چھوڑ کر نہیں ہٹ جاتے، بلکہ وہ اور اچھے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی خواہش نفس کی کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ تکبر سے اور پھر غرور سے، اپنے غرور نفس سے خالی ہوتے ہیں، اور اس حقیقت کو پورے احساس اور شعور کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، اور بندگی میں کیا ہے وہ بالا تر ہی ہماری کوئی بالا تر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اس میں کوں کاں چوں چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر اللہ کی راہ میں وہ کھلے دل سے اپنے مال میں سے صرف بھی کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ یعنی یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر کہ وہ جو استطاعت رکھنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر وہ نہ دیں گے تو پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں بیان کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رزقناہم ينفقون، وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اللہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ جیسے کوئی یتیم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، یا پھر دیکھیے آپ کوئی ضعیف ہے، کوئی معذور ہے، کوئی محتاج ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ غریب آدمی ان کی بستیوں میں جو بھی کچھ بھی ان کے پاس ہوگا اس سے وہ کیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمارا پیٹ ہی بھرتے رہیں، ہم ہی کھاتے رہیں، ہم ہی پہنتے رہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں جو غربت ہے وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین صفت بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
تو ویسے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو ضرورتیں پیش آتی ہیں اس میں بھی وہ مدد کرتے ہیں، اور کنجوسی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے، اور نہ پھر وہ ساتھ میں یہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، یا زنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا یا فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تم ضروری مطلب یہ ہے کہ تم اس دلدل میں گر جاؤ گے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے اور ہم اس کو جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بیلنس آؤٹ ہو کے ہم اس میں گرنے کے پورے چانسز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فحاشی کے، برائی کے، گندگی کے قریب ہی جانے سے منع کر دیا، کیونکہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہیں اس میں جھلسنے کا ڈر ہے۔ تو یہاں پر مومن اور مومنات کی جو صفت ہے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر کثرت سے یاد بھی کرتے رہیں گے، یعنی ان کی زندگی کا ہر لمحہ ان کے دل، ان کا خوف یہ ہوگا کہ اگر میں نے آج یہ برائی دیکھی۔ دیکھیے آج کے دور میں پہلے تو لوگ برائیوں کے لیے، برے کاموں کے لیے دوسری جگہ جا کر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس موبائلس ہے، لیپ ٹاپس ہے، ٹیبس ہے، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے برائیاں ہم تک خود چل کر آئی ہیں۔ ہماری ہماری جو آزمائش ہے وہ اور بڑھ چکی ہے۔ جیسے ہم ہیں، کوئی بھی ایج کا، کسی بھی لیول کا کوئی مرد ہو، کوئی عورتیں ہوں، یہ ہے کہ وہاں پر برائیوں کا دلدل ہے، فحاشی بسی ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے برائیاں آئیں تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے بدل دیں یا پھر وہاں سے ہٹ جائیں اور کوئی اور چینل پر کوئی اور اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو روکتے رہیں گے تبھی جا کر کیا ہے پھر برائیوں سے بچیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ طلاق کا ریزن یہ موبائلز ہے؟ کیونکہ جب عورتوں کو دکھائی دیتا ہے، مردوں کو دکھائی دیتا ہے کہ اتنی ساری، ارے یہ تو بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ارے یہ بہت زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اس کے تو بہت سارے تعریفیں کرنے والا ہے، کرنے والی ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ جو مومن اور مومنات کا جو کردار ہے وہ ان برائیوں کے دلدل میں گرنا نہیں بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، اور وہ دل میں ہمیشہ یہ خیال بسا رکھتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ تو وہ کیا ہے، اپنی زندگی میں آنے والی ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر فتنے سے، ہر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اور بچاتے رہے گی۔ تو اس سے طرح انسان کیا ہے، اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ شعور سے زندگی گزارے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لاشعوری میں ایسے ہی اپنی زندگی کو برباد کر دے گا۔ اب اس کو جب کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، بسم اللہ کہے گا، کوئی کام ختم ہو گیا تو الحمدللہ کہے گا، پھر ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے گا تو اس کی زبان پہ اس کو وہ احساسات بھی آئیں گے کہ واقعی میں میرا رب ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور اسی کی مدد سے میری زندگی میں کامیابیاں ملنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں سارے کام کرنے والی ہوں۔ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ تو اپنے جب لاشعوری میں زندگی کے گزارے گا تو ضرور وہ کیا ہے، آفتوں میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گر جائے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو پھر افسوس کی جگہ پر لے جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاں عورت کے اچھائی کا ذکر کیا وہیں پر مرد کے بارے میں بھی، عورت کے مرد کے دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کتنے اچھے کام کرنے والی ہیں، صادقات ہیں، قانتات ہیں، اور پھر متصدقین اور متصدقات ہیں، صدقہ کرنے والی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ، اور پھر عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ معاذ بن انس جہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو قدر و قیمت ہے کن اوصاف کی ہے، یعنی کن صفت کی اللہ تعالیٰ کے پاس قدر اور اس کی قیمت ہے۔ یہ اسلام کی بنیادیں جو ہے یہ قدریں ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ایک آیت میں بیان کر دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
دونوں صنف جو بھی مرد اور عورتیں ہیں ان کو اپنے اپنے شعبے کے حساب سے دونوں کو برابر رکھا ہے اور اس کا اجر بھی ان کے لیے برابر رکھا ہے. اور نبی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اسماء بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان جہاد میں نکلتے ہیں انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جبکہ عورتیں یہ دونوں چیزیں عورتوں پر فرض نہیں ہیں. تو اس طرح یہ ثواب میں عورتوں سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو مرد ہیں یہ ثواب میں عورتوں سے بڑھ جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو اس سے بہتر سوال آج تک کسی نے نہ کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں گھروں میں رہ کر شوہر کی خدمت کرو اور گھر کے دوسرے فرائض انجام دو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اس سے تم بڑے اجر کے مستحق ہو جاؤ گی. اپنے دائرے میں رہ کر کیا ہے عورت جو نیکی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دے گا. تو یہاں پر پتہ چلا اس آیت میں کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی مسلمان ہیں، مومن ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہیں، صدقہ کرنے والی ہیں، زکوٰۃ دینے والی ہیں، اور پھر سچ بولنے والی ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سیم اجر ان کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عبادت کے معاملے میں بھی عورت کو کوئی کمی یا پھر اس کو حقوق میں یا پھر اس کو اجر میں کوئی کمی نہیں دی گئی ہے. آپ بھی اس چینل کو سنیے بھی اور ساتھ میں دوسروں کو بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دے. انشاءاللہ پھر میں اور ایک اس کے دوسرے پارٹ کے تیسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عورتوں کو اجر ملنے میں مردوں اور عورتوں کی کیا برابر اس کی یکسانیت ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس کے ٹاپکس کے حساب سے چلیں گے. تو آپ دوسروں سے شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانتات، صبر کرنے والی، صابرات اور پھر صدقہ کرنے والی بنائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بہترین اجر دے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، اجر عظیم کا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.